बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। 25 और 26 अप्रैल के रोज़ सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. अब्बास अरक्ची रशिया पहुंचे, पुतिन से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान की जंगबंदी कोशिशों की तारीफ, अमेरिका को नई तजवीज़ें पेश। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत को मुलतवी किया जाए, अमन कोशिशों और एनर्जी मंसूबों पर तवज्जो दी जाए। नए ईरानी मंसूबे का खुलासा। ट्रंप ने कहा तनाव अहम मोड़ पर है, सिक्योरिटी टीम के साथ लिया जायजा। ओहदेदारों ने कहा नई डील पर बात हो रही है। खलीजी मुल्कों पर ईरान के हमले, फौरी रिएक्शन नहीं, सोचा समझा मंसूबा था। यूएई के सदारती एडवाइजर का खिताब, कहा अमरीकी रोल मजबूत होगा। ईरान ने खलीजी मुल्कों को अमरीकी तायद के खिलाफ किया खबरदार, कहा एक का जवाब 4 से देंगे। अमरीका ईरान को वेनेजुएला समझ रहा था, फौजी टकराव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रशियन रुकने पार्लियामेंट का खुलासा। अफ्रीका के मुल्क चाड में पानी के मसले पर खौफनाक लड़ाई, 42 हलाक, फौज को तलब कर लिया गया। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत, 8,284 प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी, मोदी ने तारीखी करार दिया। बंगाल में दूसरे मरहले की कैंपेन खत्म, मोदी ने आखिरी दिन राम मंदिर का जिक्र छेड़ा। कोलकाता में ममता की पदयात्रा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरक्ची पाकिस्तान से रशिया पहुंचे, वहां वो सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के अलावा ओमान का भी दौरा किया। इन दौरों का मकसद अमेरिका के साथ जंगबंदी और आबनाए हरमुज़ की नाकाबंदी हटाने पर बातचीत है। रशिया पहुंचने के बाद अब्बास अरक्ची ने कहा कि पाकिस्तान ने मुसालियत की कोशिशों में इंतहाई अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि बातचीत के अमल में कई नए वाक़यात पेश आए हैं, जिसकी वजह से उन्हें फिर से पाकिस्तान जाना पड़ा। अब्बास अरक्ची ने कहा कि हमने पाकिस्तान में हमारे दोस्तों के साथ बहुत अच्छी बातचीत की, ये दौरा कामयाब रहा। अब्बास अरक्ची ने कहा कि तेहरान ने शर्तों का जायज़ा लिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमेरिका ने बाज़ गैर ज़रूरी शर्तें रखी हैं जो बातचीत के रास्ते में रुकावट हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन बातचीत फ़िलहाल रुकी हुई है। अब्बास अरक्ची ने कहा कि ईरान ने पाकिस्तान के सामने अपनी रेड लाइन्स रखी हैं। अब्बास अरक्ची ने पाकिस्तान में दूसरी बार आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। रशिया पहुंचने से पहले अब्बास अरक्ची ने ओमान का दौरा किया, जहां उन्होंने ख़ास तौर पर आबनाए हरमुज़ के बारे में बातचीत की। उन्होंने ओमान को एक दोस्त मुल्क करार दिया और जंग के दौरान मस्कत के स्टैंड की तारीफ़ की। अब्बास अरक्ची ने कहा कि ईरान और ओमान आबनाए हरमुज़ के 2 साहिली मुल्क हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क मुश्तरका मफादात पर बातचीत कर रहे हैं।
عباس سرخسی پیر کو سینٹ پیٹربرگ پہنچے. انہوں نے کہا کہ یہ دورہ رشین عہدیداروں کے ساتھ موجودہ صورتحال پر بات چیت کا بہت اچھا موقع ہے. انہوں نے کہا کہ کئی مسائل پر رشیا اور ایران کے درمیان بات چیت ہوئی ہے, ان میں اتفاق رائے بھی ہے. عباس سرخسی نے کہا کہ وہ صدر پوٹین کے علاوہ وزیر خارجہ سرجی لاوروف سے بھی ملاقات کریں گے. رشیا اور ایران ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور ماسکو جنگ کے دوران ایران کا اہم سفارتی دوست بنا رہا. ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ کریملن نے ایران کے افزودہ یورینیم کو اپنے پاس رکھنے کی پیشکش کی ہے. ایران نے پاکستان کے ذریعے امریکہ کو ایک نئی سفارتی تجویز پیش کی ہے. میڈیا کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی. اس تجویز میں کہا گیا ہے کہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بات چیت کو کچھ وقت کے لیے ملتوی کیا جائے اور فی الحال امن کوششوں اور انرجی مارکیٹس پر توجہ دی جائے. جنگ بندی ایران کی ترجیح ہے. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب فریقوں پر سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. وزیر خارجہ عباس سرخسی نے ترک فارن منسٹر حقان فیدان سے بھی بات چیت کی. اس موقع پر انہوں نے سیز فائر اور سفارتی کوششوں کے بارے میں تازہ صورتحال پر بات چیت کی. ترکی بھی ان ملکوں میں شامل ہے جو بات چیت کے عمل کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ اہم موڑ پر ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران پر فوجی اور معاشی دباؤ کی وجہ سے وہ کمزور ہو گیا ہے اور اس وجہ سے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اس دوران ٹرمپ نے اپنے سیکیورٹی ایڈوائزرز کے ساتھ ایران جنگ کے بارے میں بات چیت کی اور نئی صورتحال کا جائزہ لیا. امریکی سورسز نے بتایا کہ بحران کو حل کرنے کے لیے ایک نئی ڈیل پر بات ہو رہی ہے. اس ڈیل کے نتیجے میں آبنائے ہرمز کھل سکتی ہے اور اہم سمندری راستے کی ناکہ بندی ختم ہو سکتی ہے. امریکی عہدیداروں نے کہا کہ ٹرمپ کے خیال میں بات چیت اسی وقت آگے بڑھ سکتی ہے جب تجویز امریکی سیکیورٹی مفاد کے مطابق ہو, جس میں یہ بات بھی شامل ہو کہ ایران کو نیوکلیر ہتھیار حاصل کرنے سے روکا جائے. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی ناکہ بندی کے باوجود ایران نے 4 ملین بیرل تیل روانہ کیا ہے. ٹینکرز پر نظر رکھنے والے ادارے اور میڈیا کی رپورٹس میں کہا گیا کہ ایران نے تقریباً $400 ملین کا تیل روانہ کیا ہے. اس رپورٹ میں سیٹلائٹ تصویریں بھی پیش کی گئی ہیں. مڈل ایسٹ میں تناؤ کے بیچ ایران نے ٹوگو کا پرچم رکھنے والا ایک کیمیکل ٹینکر ضبط کر لیا ہے. اس ٹینکر پر 12 انڈین کرو ممبر سوار ہیں. یو اے ای کے صدارتی ایڈوائزر انور قرقاش نے کہا ہے کہ خطے کو اعتماد کے بحران کا سامنا ہے اور یہ صورتحال کئی دہوں تک برقرار رہ سکتی ہے. انہوں نے حال ہی میں جی سی سی ملکوں پر ایران کے حملوں کے بعد علاقائی اتحادوں کا پھر سے معقولیت کے ساتھ جائزہ لینے پر زور دیا. دبئی میں اتحادوں کے جائزے کے بارے میں ایک سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انور قرقاش نے کہا کہ علاقے میں اعتماد پیدا کرنے کے لیے کافی وقت لگے گا. یو اے ای نے موجودہ حالات کا کمپیریزن 1990 میں کویت پر عراق کے حملے سے کیا. انہوں نے کہا کہ ایران نے حالیہ جارحیت میں حدیں پار کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ خلیجی ملکوں نے جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کافی محنت کی. انہوں نے پڑوسی ملکوں پر ایرانی حملوں کو منصوبہ بند قرار دیا اور کہا کہ کوئی فوری یا امیڈیٹ ری ایکشن نہیں تھے. انور قرقاش نے ایران پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس کا رویہ ایسے ہے جیسے وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہو, حالانکہ اس کے پاس نیوکلیر ہتھیار نہیں ہے. انہوں نے سوال کیا کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیر ہتھیار آ جائے گا تو صورتحال کیا ہو سکتی ہے, آپ اندازہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو صرف بیانوں کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. امریکی موجودگی کے بارے میں ایران کی تنقیدوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایران سے جو میزائل چھوڑے گئے ہیں اور اس کے پاس جو ایئر ڈیفنس ہے وہ بھی امریکی ہے. یہ ایک حقیقت ہے. انہوں نے کہا کہ خطے میں امریکہ کا رول اور زیادہ لازمی ہو جائے گا. انور قرقاش نے کہا کہ موجودہ بحران سے ہمیں کئی سبق سیکھنے چاہیے. پہلے تو یہ کہ علاقائی ملک اپنی صلاحیتوں پر ڈیپینڈ کریں. دوسری بات یہ کہ خلیج میں اتحاد اور یکجہتی بحال ہو. اور تیسری بات آزادانہ فیصلہ سازی ہو اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ خطے کی سیکیورٹی ترجیحات میں بیرونی کرداروں کا رول نہ ہو. اخوان المسلمون اور نظریاتی خطروں کے بارے میں پوچھے جانے پر انور قرقاش نے کہا کہ کسی بھی نظریاتی رجحان پر قومی مفاد کو اہمیت دینی چاہیے, چاہے وہ نظریاتی رجحان مذہبی ہو, قومی ہو یا مسلکی ہو. ایران نے خلیجی ملکوں کو امریکہ کی تائید کے خلاف خبردار کیا ہے. ایران کے نائب صدر اسماعیل اصفہانی نے کہا کہ اگر اس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو ایران منہ توڑ جواب دے گا. اصفہانی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو بھی ایران کے ساتھ ہوگا وہ ان ملکوں کے ساتھ بھی ہوگا جو جارِ طاقت کے حامی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم حساب کتاب کا ایک طریقہ رکھتے ہیں, ایک تیل کے کنویں کا بدلہ 4 تیل کے کنویں ہیں.
رشیا کے رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران کے ساتھ فوجی ٹکراؤ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور اس نے گمراہ کن خیال پر انحصار کیا. امریکی فوج فوری نتیجے حاصل کرنا چاہتی تھی. انفارمیشن پالیسی کمیشن کے چیئرمین الیکسی پوشکوف نے کہا کہ وینزویلا کے تجربے نے امریکہ کی پالیسی میں اہم رول ادا کیا. رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ نکولاس مادورو کے اغوا اور وینزویلا کے کمزور ریسپانس کی وجہ سے امریکی سمجھ رہے تھے کہ ایران بھی وینزویلا ثابت ہوگا. اس کے بعد ہی ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ایران میں وینزویلا کی طرح کا آپریشن کیا جائے. حزب اللہ سیکریٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری 1 انچ زمین پر بھی اسرائیل کا قبضہ نہیں ہوگا اور ہمارے لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹیں گے. مزاحمت کے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی جارحیت کو ختم کرنے، اسرائیل کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے کام کریں گے. تمام قیدیوں کو چھڑائیں گے، بے گھر لوگوں کو ان کے گھروں میں واپس لائیں گے اور دوبارہ تعمیر کریں گے. شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی بھی جنگ بندی میں لبنان سیز فائر شامل ہوگا. اس دوران اسرائیل و حزب اللہ کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں. نارتھ اسرائیل میں کئی جگہ سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں. اسرائیلی فوج نے بھی ساؤتھ لبنان میں حملے کیے. لبنان میں اسرائیل نے پاور پلانٹ اور واٹر پلانٹ کو تباہ کر دیا. لبنان کے صدر جوزف عون نے حزب اللہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو جنگ میں جھونکنا غداری ہے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی کارروائیاں جاری رہیں. فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں 7 فلسطینی شہید ہوئے اور 18 زخمی ہوئے. وزارت صحت نے بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے اسرائیلی بربریت میں شہید ہونے والوں کی تعداد 72,593 ہو گئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس کرسپونڈنٹس کے ڈنر کے دوران شوٹنگ کے واقعے کے بیچ پریشان نہیں ہوئے. اس واقعے کے بعد ٹرمپ، میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وانس اور ان کی بیوی اوشا کو فوری باہر نکال لیا گیا اور کوئی زخمی نہیں ہوا. ٹرمپ نے کہا کہ میں بالکل پریشان نہیں ہوا، میں زندگی کو سمجھتا ہوں. ہم ایک بہت کریزی دنیا میں رہ رہے ہیں. اس واقعے کے بعد 31 سالہ حملہ آور کول تھامس ایلن کو گرفتار کیا گیا جس نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کے قریب فائرنگ کی. ایلن کا تعلق کیلیفورنیا سے ہے. اسے عدالت میں پیش کیا گیا. بتایا گیا کہ وہ ایک گیم ڈیولپر اور ایک ٹیچر ہے. اس دوران پتہ چلا کہ حملہ آور نے کہا کہ وہ معافی کی امید نہیں کر رہا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف تھا اور اس نے حملے سے 10 منٹ پہلے اپنا مینیفیسٹو اپنے ایک رشتہ دار کو بھیجا تھا. حالیہ عرصے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کافی کم ہو گئی ہے. افریقہ کے ملک چاڈ میں پانی کے مسئلے پر جھڑپوں میں کم سے کم 42 لوگ ہلاک ہو گئے اور فوج کو طلب کر لیا گیا. بتایا گیا کہ 2 خاندانوں کے بیچ یہ جھگڑا شروع ہوا. فروری میں چاڈ نے تناؤ کی وجہ سے سوڈان کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کر دی تھیں. سوڈان خانہ جنگی کا شکار ہے جہاں اب تک 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. اس دوران افریقہ کے ایک اور ملک مالی میں تناؤ برقرار ہے اور القاعدہ اور داعش سے تعلق رکھنے والی تنظیموں نے مالی کے دارالحکومت اور دوسرے مقامات پر حملے کیے. اس حملے کے دوران مالی کے وزیر دفاع کو ہلاک کر دیا گیا. خبروں میں کہا گیا کہ ملیٹنٹس نے کئی ٹاؤنز پر قبضہ کر لیا ہے. ویسٹ بنگال میں دوسرے اور آخری مرحلے کی ووٹنگ کے لیے کیمپین ختم ہو گئی ہے. بنگال کے ان الیکشنز پر پورے ملک کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں جہاں ممتا بنرجی کی ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ ہے. تمام پارٹیوں کے لیڈرز نے آخری لمحے تک ووٹرز کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کی. چہارشنبے کو ریاست کے 142 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے. اسے فیصلہ کن مرحلہ سمجھا جا رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے بی جے پی کی طرف سے مہم چلاتے ہوئے پورا زور لگا دیا. مودی نے دعویٰ کیا کہ وہ 4 مئی کو نتیجوں کے اعلان کے بعد بی جے پی حکومت کی حلف برداری تقریب میں شرکت کے لیے بنگال آئیں گے. دوسری طرف چیف منسٹر ممتا بنرجی بھی اپنی کامیابی کا یقین رکھتی ہیں. انہوں نے اپنے روایتی انداز میں مہم چلائی. پارٹی کے دوسرے لیڈرز نے بھی کیمپین میں حصہ لیا. بنگال کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ 93% ووٹنگ ہوئی تھی. ممتا بنرجی نے آخری دن کولکتہ میں روڈ شو کیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی. ریاست کے 294 اسمبلی حلقوں میں سے 23 اپریل کو 152 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو اپنی آخری ریلی میں شرکت کی اور رام مندر جیسے مسئلے اٹھائے. انہوں نے UCC کا بھی ذکر چھیڑا. یہ بنگال کی تاریخ کے سب سے سخت الیکشن سمجھے جا رہے ہیں. 4 مئی کو بنگال کے ساتھ 4 دوسری ریاستوں کے بھی نتیجے سامنے آئیں گے جن میں آسام، تمل ناڈو، کیرلا اور پودوچیری شامل ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بنگال میں 7 دن تک مرکزی دستے برقرار رہیں گے. امت شاہ نے کہا کہ ووٹرز کو غنڈوں سے ڈرنے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے بہترین سیکیورٹی انتظامات کیے ہیں. انڈیا اور نیوزی لینڈ نے نئی دہلی میں فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط کیے جس کا مقصد آپسی تعلقات کو بڑھاوا دینا ہے. وزیر کامرس اینڈ انڈسٹری پیوش گوئل اور نیوزی لینڈ کے وزیر تجارت
ٹاڈ میکلے نے اس سمجھوتے پر دستخط کیے۔ پچھلے سال دسمبر میں اس سمجھوتے کو طے کیا گیا تھا جس پر مارچ 2025 سے بات چیت ہو رہی تھی۔ اس سمجھوتے کے تحت نیوزی لینڈ میں انڈیا کے ایکسپورٹ کو 100% ڈیوٹی فری ایکسس حاصل ہوگا۔ اس کے بدلے انڈیا نے بھی تقریباً 70% ڈائریکٹ لائسنس پر مارکیٹ تک رسائی دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈیا نیوزی لینڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ FTA کی تعریف کی۔ اس سمجھوتے کے تحت 8,284 انڈین پروڈکٹس کو نیوزی لینڈ میں ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی۔ پہلے ان چیزوں پر 10% ٹیرف لگتا تھا۔ وزیر اعظم مودی نے اسے تاریخی قرار دیا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر لگزن نے بھی کہا کہ آج ہم نے انڈیا نیوزی لینڈ تعلقات میں ایک سنگ میل پار کیا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ اس سمجھوتے سے ایکسپورٹس کو بڑھاوا ملے گا اور نئی نوکریاں پیدا ہوں گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ 25 اور 26 اپریل کے روز سید آباد ایلائٹ فنکشن ہال کے اندر یہ حیدرآباد ایجوکیشن ایکسپو 26 کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ اسکولوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ اس کے اندر حصہ لیں اور تعلیم کے اندر لوگوں کی اور اس کے اندر ہمت افزائی ہو سکتی ہے۔ ایک اچھا شعور بیداری کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ یہ اچھا کام ہے، تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں، اور میں جو بھی ذمہ داران یہ تعلیم کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence. A world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect, and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. عباس عراقچی رشیا پہنچے، پوٹین سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان کی جنگ بندی کوششوں کی تعریف، امریکہ کو نئی تجویزیں پیش۔ نیوکلیئر پروگرام پر بات چیت کو ملتوی کیا جائے، امن کوششوں اور انرجی منصوبوں پر توجہ دی جائے۔ نئے ایرانی منصوبے کا خلاصہ۔ ٹرمپ نے کہا تناؤ اہم موڑ پر ہے، سیکیورٹی ٹیم کے ساتھ لیا جائزہ۔ عہدیداروں نے کہا نئی ڈیل پر بات ہو رہی ہے۔ خلیجی ملکوں پر ایران کے حملے، فوری ری ایکشن نہیں، سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ UAE کے صدارتی ایڈوائزر کا خطاب، کہا امریکی رول مضبوط ہوگا۔ ایران نے خلیجی ملکوں کو امریکی تائید کے خلاف کیا خبردار، کہا ایک کا جواب 4 سے دیں گے۔ امریکہ ایران کو وینزویلا سمجھ رہا تھا، فوجی ٹکراؤ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا، رشین رکن پارلیمنٹ کا خلاصہ۔ افریقہ کے ملک چاڈ میں پانی کے مسئلے پر خوفناک لڑائی، 42 ہلاک، فوج کو طلب کر لیا گیا۔ انڈیا نیوزی لینڈ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر دستخط، 8,284 پروڈکٹس کو ڈیوٹی فری رسائی حاصل ہوگی، مودی نے تاریخی قرار دیا۔ بنگال میں دوسرے مرحلے کی کیمپین ختم، مودی نے آخری دن رام مندر کا ذکر چھیڑا، کولکاتہ میں ممتا کی پد یاترا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شہزی اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔